अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 101 स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुमसे मेरी शादी इसका सबूत है। और देखो ये कितनी अच्छी रही है हम दोनों के लिए। वो उसे टीज कर रहा था अपनी उस विट लिए जो उसका हादसा थी। जिंदगी के इतने साल साथ गुजारने के बावजूद वो आज भी उसे लाजवाब कर देने की सलाहियत रखता था और वक्तन फ़वक्तन उसका मुजाहरा करता रहता था। तुम एरिक से मिलकर क्या करना चाहते हो? अमामा ने उसके तबसरे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए पूछा। बातचीत करना चाहता हूँ, उसकी सिंसेरिटी देखना चाहता हूँ इस प्रपोज़ल के हवाले से। वो होल कर रह गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम एक 13 साल के बच्चे के प्रपोज़ल की बात कर रहे हो, एक गैर मुस्लिम की, और तुम अपनी बेटी के लिए उसे कंसिडर करने की बात कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? ये मजाक नहीं है। अमामा ने बेहद खफा होकर उससे कहा था। हाँ मैं जानता हूँ ये मजाक नहीं है। वो 13 साल का बच्चा है। मैं ये भी जानता हूँ गैर मुस्लिम है, ये भी जानता हूँ। लेकिन वो 13 साल का बच्चा अगर 10-11 साल की उम्र में भी यही प्रपोज़ल देता है और अपने वादे की पासदारी कर रहा है तो फिर मैं उसे गैर संजीदगी से नहीं ले सकता। सालार अब संजीदा हो गया था। अमामा बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। तुम अनाया के लिए उसे कंसिडर नहीं कर सकते। डोंट टेल मी कि तुम ऐसा कर रहे हो। मैं सिर्फ उस एक ऑप्शन को देख रहा हूँ जो ज़िंदगी में पहली बार मेरी बेटी के हवाले से आया है, सालार ने जवाबन कहा था। सालार, मैं किसी गैर मुस्लिम का ऑप्शन अपनी बेटी के लिए कंसिडर नहीं करूँगी। अमामा ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। मजाक में भी नहीं। सालार ने उसके चेहरे को बागौर देखते हुए कहा था। किसी गैर मुस्लिम का ऑप्शन मैं भी कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन किसी ऐसे गैर मुस्लिम का ऐसा ज़रूर करूँगा जो मुसलमान होने की ख्वाहिश और इरादा रखता हो। उसने भी उसी अंदाज में कहा। मैं उस ऑप्शन को भी कंसिडर नहीं करूँगी। मैं ना आइडियलिस्टिक हूँ, ना ही फैंटेसीज़ पर यकीन रखती हूँ। मैं अपनी बेटी को किसी मुश्किल सूरत हाल में नहीं डालूँगी ऐसे किसी मुमकिन रिश्ते के ज़रिए। अमामा ने उसकी बात के जवाब में कहा। हम रिस्क दूसरों के लिए ले सकते हैं, दूसरों को नसीहतें भी कर सकते हैं और दूसरों को ऐसे बड़े कामों पर उकसा भी सकते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए हम नहीं चाह सकते। वो कहती गई थी। मैंने तुमसे शादी करके एक रिस्क लिया था अमामा। मुझे भी बहुत रोका गया था। बहुत सारे वहम मेरे दिल में भी डालने की कोशिश की गई थी। दुनिया में लोग ऐसे रिस्क लेते हैं, लेने पड़ते हैं। सालार ने जवाबन उससे जो कहा था उसने अमामा की ज़ुबान से सारे लफ्ज़ छीन कर उसे जैसे गूंगा कर दिया था। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन उसे एरिक के साथ अपना मुवाजना इस अंदाज में अच्छा नहीं लगा था। एरिक और मुझ में बहुत फ़र्क है। मज़हब में फ़र्क होगा, लेकिन कल्चर में नहीं। हम हमसाए थे, एक जैसे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अपने दिफा में पुरजोश दलाइल देते देते यकदम अपना जोश खोती चली गई। उसे यकदम अंदाज़ा हुआ था कि अपने दिमाग में दिया जाने वाला उसका हर आर्ग्यूमेंट उसके और एरिक के दरमियान मौजूद मुमासलत को मज़ीद साबित कर रहा था। मैं एरिक के ऑप्शन पर गौर नहीं कर रहा, अब्दुल्ला के ऑप्शन पर कर रहा हूँ। 13 साल की उम्र में मैं अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर 13 साल की उम्र में भी मेरी बेटी की वजह से कोई मेरे दीन की तरफ राग़िब हो रहा है तो मैं सिर्फ इसलिए उसे शट अप कॉल नहीं दूंगा कि ये मेरी गैरत
اور معاشرتی روایات پر ضرب کے برابر ہے۔ مجھے معاشرے کو نہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ سالار نے جیسے ختم کرنے والے انداز میں بات کی تھی۔ امامہ قائل ہوئی یا نہیں، لیکن خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی بات غلط نہیں تھی، لیکن سالار کی بھی درست تھی۔ وہ دونوں اپنے پرسپیکٹو سے سوچ رہے تھے اور دوسرے کے پرسپیکٹو کو بھی سمجھ رہے تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ پاکستان جا رہے تھے، اور انایا اور ایرک ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تو اس کے خیال میں ایرک کے سر سے انایا کا بھوت بھی اتر جاتا۔ سالار کے برعکس وہ اب بھی یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ ایرک کی اسلام اور انایا میں دلچسپی لاسٹنگ ہو سکتی تھی۔ اسے یقین تھا 13 سال کا وہ بچہ 24-25 سال کا ہوتے ہوئے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز سے گزرتا اور زندگی کی رنگینیوں سے بھی متعارف ہوتا۔ پھر سالار سکندر کا خاندان اور اس خاندان کی ایک لڑکی انایا سکندر، ایرک عبداللہ کو کہاں یاد رہتی، اور اتنی یاد کہ وہ اس کے لیے اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے پیچھے آتا۔ امامہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب کچھ ون سائیڈڈ تھا۔ اگر انایا اس کا حصہ ہوتی تو اس کی پریشانی اس سے دگنی ہوتی۔ ممی، ایرک ہمارے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہے، کچن میں کام کرتی امامہ ٹھٹک گئی۔ انایا اس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب اس کے ساتھ کام کرتے کرتے اس نے اچانک امامہ سے کہا تھا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ انایا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ ڈش واشر میں برتن رکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ایرک نے تمہارے پاپا کو خط لکھا ہے؟ امامہ نے گریدنے والے انداز میں یک دم انایا سے کہا۔ وہ کچھ گلاس رکھتے ہوئے چونکی اور ماں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، اس نے پاپا سے بھی یہی بات کی ہوگی۔ وہ بہت اپسیٹ ہے چند دنوں سے، ہر روز مجھے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یا تو اس کو بھی ساتھ لے جاؤں یا پھر خود بھی یہیں رہ جاؤں۔ اس کی بیٹی نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا تھا۔ وہ اب دوبارہ برتن رکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ امامہ اپنے جس خدشے کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی، اس کی تصدیق نہ ہونے پر اس نے جیسے شکر کیا تھا۔ وہ خط کے مندرجات سے واقف نہیں تھی۔ مجھے ایرک پر ترس آتا ہے، انایا نے ڈش واشر بند کرتے ہوئے ماں سے کہا۔ امامہ نے کچن کیبنٹ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ انایا کے چہرے پر ہمدردی تھی، اور ہمدردی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا، اور اس وقت امامہ کو اس ہمدردی سے بھی ڈر لگا تھا۔ کیوں ترس آتا ہے؟ امامہ نے کہا۔ کیونکہ وہ بہت اکیلا ہے، انایا نے جواباً کہا۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی فیملی ہے، ممی، بہن بھائی، دوست، پھر اکیلا کہاں ہے؟ لیکن ممی، وہ ان سب سے اس طرح کلوز تو نہیں ہے جس طرح ہم سے ہے۔ انایا نے اسے ڈیفینڈ کیا۔ تو یہ اس کا قصور ہے، وہ گھر میں سب سے بڑا ہے، اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ امامہ نے جیسے ایرک کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ اگر جبرائیل اپنی فیملی کے بجائے کسی دوسری فیملی کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو کر یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اکیلا ہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ امامہ نے جیسے اسے ایک بے حد مشکل ایکویشن حل کرنے کے لیے دے دی تھی۔ انایا کچھ دیر کے لیے واقعی ہی بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا، ممی، ہر ایک جبرائیل کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا۔ امامہ کو اس کا جملہ عجیب طرح سے چبھا۔ اس کی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنی ماں کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جیسے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش نے امامہ کو پریشان کیا تھا۔ ایرک چھوٹا بچہ نہیں ہے انایا، امامہ نے کچھ تیز آواز میں اس سے کہا۔ وہ 13 سال کا ہے، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انایا نے حیران ہو کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ نہ اسے اور نہ ہی خود امامہ کو سمجھ آئی تھی
کہ اس جملے کا مطلب کیا تھا۔ واحد چیز جو عنایا اخذ کر پائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو اس وقت ایرک کا تذکرہ اور اس کی زبان سے تذکرہ اچھا نہیں لگا تھا، لیکن یہ بھی حیران کن بات تھی کیونکہ ایرک کا ذکر ان کے گھر میں اکثر ہوتا تھا۔ ممی، کیا میں ایرک کا خط پڑھ سکتی ہوں؟ غیر متوقع طور پر عنایا نے فرمائش کی تھی، جبکہ امامہ سمجھ رہی تھی وہ اب گفتگو کا موضوع بدل دے گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، امامہ نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ اب اس موضوع کو شروع کر دینے پر پچھتا رہی تھی۔ حمین نے پڑھا ہوگا وہ خط، ایرک اسے ایک خط پڑھا رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ وہی خط ہوگا۔ عنایا نے کچن سے نکلتے ہوئے اس کے اوپر جیسے بجلی گرائی تھی۔ حمین نے؟ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، میں نے ایرک اور اسے بیٹھے ہوئے کاغذ پڑھتے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے یہ خط ہی ہوگا، کیونکہ ایرک ہر کام اس سے پوچھ کر ہی کر رہا ہے آج کل۔ بٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ عنایا نے اپنے ہی انداز کے بارے میں خود ہی بے یقینی کا اظہار کیا۔ ہر شیطانی کام کے پیچھے حمین ہی کیوں نکلتا ہے آخر؟ امامہ نے دانت پیستے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اس وقت یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسے کچن میں کیا کام کرنا تھا۔ اسے اب یقین تھا کہ ایرک کو اس خط کا مشورہ دینے والا حمین ہی ہو سکتا تھا، اور امامہ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ خط ایرک نے لکھا تھا اور حمین نے اسے ایڈٹ کیا تھا۔ اس نے اس خط کے ڈرافٹ میں کچھ جذباتی جملوں کا اضافہ کیا تھا اور کچھ حد سے زیادہ جذباتی جملوں کو حذف کیا تھا۔ ایرک اس کے پاس ایک خط کا ڈرافٹ لایا تھا، یہ بتائے بغیر کہ وہ خط وہ سالار سکندر کے نام لکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حمین سے مدد کی درخواست کی تھی کہ وہ ایک مسلم گرل فرینڈ کو پرپوز کرنا چاہتا تھا اور اس کے باپ کو خط لکھنا چاہتا تھا۔ حمین نے جواباً اسے مبارکباد دی تھی۔ ایرک نے اس سے کہا تھا کہ کیونکہ وہ مسلم کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اس لیے اسے اس کی مدد درکار تھی، اور حمین نے وہ مدد فراہم کی تھی۔ محمد حمین سکندر نے مسلم سینسٹیویٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیٹر کو ری ڈرافٹ کیا تھا، اور ایرک نے نہ صرف اس کا شکریہ ادا کیا تھا بلکہ جب سالار سکندر نے اس سے ملاقات کی دعوت دی تھی تو اس نے حمین کو اس کے بارے میں بھی مطلع کیا تھا۔ حمین کی ایکسائٹمنٹ کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایرک کا یہ راز سب سے کہہ دے، لیکن اس نے ایرک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی سے نہیں کہے گا۔ عنایا نے ایک آدھ دن اس گھٹ جوڑ کے بارے میں اسے کریدنے کی کوشش کی تھی، تو بھی اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ صرف ایک لیٹر لکھنے میں ایرک کی مدد کر رہا تھا، لیکن خط کس کے نام تھا اور اس میں کیا لکھا جا رہا تھا؟ عنایا کے کریدنے پر بھی حمین نے یہ راز نہیں اگلا تھا۔ مجھے پتہ ہے ایرک نے وہ خط کس کے لیے لکھوایا تھا۔ عنایا امامہ کے پاس سے ہو کر سیدھا حمین کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا، اور عنایا کے اس تبصرے پر اس نے بے اختیار دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی پتہ تھا وہ کوئی راز نہیں رکھ سکتا۔ مجھے کہہ رہا تھا کسی کو نہ بتانا، خاص طور پر تمہیں، اور اب خود تمہیں بتا دیا اس نے۔ حمین خفا تھا۔ اس کا اندازہ یہی تھا کہ یہ راز ایرک نے خود ہی فاش کیا ہوگا۔ ایرک نے مجھے نہیں بتایا، مجھے تو ممی نے بتایا ہے۔ اس بار حمین گیم کھیلنا بھول گیا تھا۔ اس کے ہیرو نے اس کے سامنے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی اور وہ اسے سمندر میں گرنے سے نہیں بچا پایا۔ کچھ ویسا ہی حال اس نے اپنا بھی اس وقت محسوس کیا تھا۔ ایک دن پہلے ہی اس کے اور ممی کے تعلقات میں پاکستان جانے کے فیصلے نے پھر سے گرم جوشی پیدا کی تھی، اور اب یہ انکشاف ممی نے کیا بتایا ہے؟ حمین کے منہ سے ایسے آواز نکلی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھا تھا۔ ممی نے بتایا کہ ایرک نے پاپا کو کوئی خط لکھا ہے، اور مجھے فوراً خیال آیا کہ جو خط تم پڑھ رہے تھے وہ وہی ہو سکتا ہے۔
عنایا روانی میں بتا رہی تھی اور حمین کے دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہونا اس وقت اس پر مستاق ثابت ہوتا۔ ایسی کون سی مسلم گرل فرینڈ بن گئی تھی یکدم ایرک کی، جس کے باپ کو خط لکھوانے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ 24 گھنٹے وہ اگر کسی کے گھر بھی آتا تھا تو وہ خود انہی کا گھر تھا۔ پھر اس کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی اور وہ ایکسائٹمنٹ میں اتنا ہی اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ ایرک کبھی عنایا کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا۔ حمین اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، اور ملامت بڑا چھوٹا لفظ تھا ان الفاظ کے لیے جو وہ اس وقت اپنے اور ایرک کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ عنایا کو اس کی خاموشی کھٹکی تھی۔ میں نے سوچا ہے میں اب کم بولوں اور زیادہ سوچوں گا۔ حمین نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اس تک وہ خبر پہنچائی جس پر اسے یقین نہیں آیا۔ کیپ ڈریمنگ، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ٹیز کرنے والے انداز میں کہا۔ امی نے تمہیں بتایا اس خط میں کیا ہے؟ حمین اس وقت گلے گلے اس دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ نہیں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ یہ خط حمین کی مدد سے لکھا گیا ہوگا۔ میں اس سے پوچھ لوں گی اس خط میں کیا لکھا تھا۔ ایرک نے پاپا کو، عنایا اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ حمین بے اختیار کر رہا تھا، وہ مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ مصیبت خود آ کر اس کے گلے کا ہار بن جاتی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔